बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं ताज़ा हालात यूट्यूब चैनल। आज की ताज़ा तरीन बड़ी खबरों से इस व्लॉग का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले आज की हेडलाइंस आपके सामने रखेंगे। खबरदार अमरीका, ईरान पर हमला मत करना। तुर्की सऊदी अरब ईरान के मददगार बन गए हैं। अमरीकी जहाज़ों को समंदर में गर्क कर दिया जाएगा। ईरान की बहरिया ने 100 से ज़ायद जहाज़ों को तैयार कर लिया है। दूसरी तरफ चीन से, रूस से ईरान को मदद मिल गई है। अमरीका की फ़ौजें इस वक्त ईरान के करीब जंगी मशकें शुरू कर चुकी हैं और फिर ईरान के जोहरी तनसीबात के करीब खौफनाक धमाके की इत्तलाआत आ रही हैं। क्या ईरान के अंदर अमरीका ने जासूस घुसा दिए हैं? दूसरी तरफ गजा शाम के मसले पर तुर्की और इसराइल आमने सामने आ चुके हैं। अमरीकी सदर ट्रंप ने गजा की तामीर शुरू करवा दी है। आखिरी इसराइली कैदी की लाश गजा से वापस हो चुकी है और इसराइल ने सऊदी अरब को ललकारा है कि तुम तुर्की से दूर रहो, तुम तुर्की कतर इसराइल का मुकाबला नहीं कर सकते हो। ये कुछ हेडलाइंस हैं। इससे जुड़ी हुई मजीद खबरें और तफसीलात आपके सामने आ रही हैं। खबरों के आगाज़ से पहले आपसे हमेशा की तरह गुजारिश है कि आप हमारे ताज़ा हालात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ताज़ा हालात के नाम से हमारा एक्स पर अकाउंट है, उसे फॉलो करें। टिकटॉक पर अकाउंट है, उसे फॉलो करें। हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है, उसे फॉलो कर लें। और हमारा फेसबुक पेज है, उसे भी ताज़ा हालात के नाम से है, फॉलो करें। और हमारी tazahalat.com के नाम से वेबसाइट भी है, वहाँ भी आपको ख़बरें मिल सकती हैं, उसे भी फॉलो कर लें। व्हाट्सअप का नंबर भी स्क्रीन पर आता है, मैसेज कर लें। ये तमाम प्लेटफॉर्म आपके लिए हैं ताकि आपका ताल्लुक़ हमारे साथ मजबूती से जुड़ा रहे और आप आलमी ख़बरें और आलमी मालूमात बर वक्त देख सकें। आगाज़ करेंगे आज की सबसे बड़ी ख़बर। इस वक्त मेरे सामने है कि अमरीका, ईरान और इसराइल के दरमियान जंग की तैयारियां उरूज पर हैं। आज की खबर है कि अमरीकी फ़ौज की जंगी मशकें शुरू हो चुकी हैं। जी हाँ, अमरीका का फ़ौजी इदारा सेंटकॉम है, उसने बाकायदा आज ऐलान किया है कि अमरीका के जंगी जहाज़ और अमरीका की फ़िज़ाइया मुसलसल मुख्तलिफ़ तरह की जंगी मशकें मशक़ वुस्ता में शुरू कर चुकी हैं और अमरीका के फ़ौज तैयार हैं किसी भी हमले के लिए, किसी भी ऑपरेशन के लिए और किसी भी मसले के लिए। ये बात अमरीकी फ़ौजी इदारे के ऑफिशियल अकाउंट से भी नशर की गई है। दूसरी तरफ आज ख़बर आती है कि ईरान का इलाका पाराचीन है या पाराचीन है, जहाँ पर न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं, मिज़ाइलों की तनसीबात हैं, वहाँ पर धमाके की मुबैना इतलात मिली है। जिस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये उस वक्त की खबर है कि पाराचीन के अंदर धमाका सुना गया है। अब ये धमाका किस नौइयत का है, इस हवाले से अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लेकिन बास माहिरीन कह रहे हैं कि ईरान नए मिज़ाइलों के तजर्बात कर रहा है। मुमकिन तौर पर ये उसका धमाका हो, लेकिन इसराइल से वाबस्ता अकाउंट से ये खबर बताई जा रही है कि इसराइल के जासूस ईरान के अंदर मौजूद हैं। मुमकिन तौर पर उन्होंने कोई हमला किया होगा। याद रहे, पिछले एक महीने से 3 जनवरी से लेकर अब तक तकरीबन 25 दिन हो चुके हैं अमरीका की और इसराइल की जंगी तैयारी चल रही है ईरान के ख़िलाफ़। और एक और ख़बर आप देख लें कि इसराइल के अंदर भी खौफ की फ़िज़ा है। नेतन्याहू की एक तस्वीर सामने आती है जिसमें नेतन्याहू फ़ोन पर गुफ्तगू करता है, लेकिन उसने अपने मोबाइल फ़ोन के जो कैमरास थे उनको टेप लगाकर ढांप रखा था, छुपा रखा था, कहीं जासूसी ना हो जाए, कहीं सिक्योरिटी का मसला ना हो जाए, कहीं उनके मोबाइल को हैक ना कर लिया जाए। इस वजह से मोबाइल फ़ोन को टेप लगाकर छुपाया हुआ था। ये तस्वीरें नेतन्याहू की सामने आती हैं। नाज़रीन किराम, जैसे अमरीका और इसराइल ईरान के अंदर अपने टारगेट सेट कर चुके हैं, जासूस घुसा चुके हैं और जंग के लिए लाओ लश्कर ला चुके हैं, ऐसे ही ईरान भी तैयारी कर चुका है। खबर आज की मेरे सामने है। ईरानी बहरिया के कमांडर ने कहा है कि हमारे पास 100 से ज़ायद बाहरी जहाज़ और समंदरी कश्तियाँ बिलखुसूस आबदोज़ें तैयार हैं। हम अपने समंदरी हदूद की और अपनी समंदर की मुकम्मल
دفاع کرنے کی قوت اور طاقت رکھتے ہیں۔ اگر کوئی بھی گڑبڑ ہوئی تو ہمارے یہ 100 جہاز امریکی جہازوں کا مقابلہ کریں گے اور انہیں سمندر میں غرق کر دیں گے۔ ناظرین کرام، یہ رپورٹیں چھپ رہی ہیں کہ امریکہ کا جو باہری بیڑا ہے ابراہم لنکن، اگر یہ ایران پر حملے کے لیے استعمال ہوا تو ایران کے پاس ایسی ٹیکنالوجی ہے کہ جو امریکی باہری بیڑے کو سمندر میں ڈبو دے یا غرق کر دے۔ نیو یارک پوسٹ کے نام سے امریکی میڈیا ہے، اس نے کل یہ خبر بتائی تھی کہ ایران ممکنہ طور پر ڈرون کا جھنڈ یا ڈرون کی فوج یا سوام ٹیکنالوجی استعمال کر کے اتنی کثیر تعداد میں ڈرونز داغے گا، لانچ کرے گا کہ امریکہ کے باہری بیڑے کو اپنا دفاع کرنا مشکل ہو جائے گا۔ تو ایران کے اندر تقریباً 1500 سے 2000 بیلسٹک میزائلوں کو تیار کیا گیا ہے، 10 لاکھ فوج کو تیار کیا گیا ہے۔ ایران آبنائے ہرمز، اسٹریٹ آف ہرمز، جسے دنیا کی شہرک کہا جاتا ہے، جو دنیا کی تجارت کے لیے مین روٹ ہے، جہاں سے 20% دنیا کا تیل جاتا ہے، اس کو بند کرنے کی تیاری کر چکا ہے۔ اور ایران کی جاسوس ڈرون کی سرویلنس دیکھی جا رہی ہے، یعنی ایک طرف امریکہ ایران کے بارڈر کے قریب، سمندر کے قریب جاسوسی کر رہا ہے ڈرونز کے ذریعے سے، جہازوں کے ذریعے سے، وہیں ایران بھی اپنے سرویلنس ڈرون اڑا کر جو سمندری حدود ہے خلیج کی، اس کو جاسوسی کر رہا ہے۔ امریکہ کی ایک فوجی تیاری کو دیکھ رہا ہے، اور ایران کے وزارت دفاع کے آفیشل کا یہ بیان آیا ہے میڈیا پر کہ ہم امریکہ کی فوجی تیاریوں کو مکمل باریک بینی سے مانیٹر کر رہے ہیں، کچھ بھی غلط ہوا تو سزا اور قیمت امریکہ کو ادا کرنا پڑے گی۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑی خبر دیکھیں، خبردار امریکہ ایران پر حملہ مت کرو، ترکی نے اور سعودی عرب نے امریکہ کو خبردار کر دیے ہیں۔ میرے سامنے تسنیم نیوز ایجنسی کی رپورٹ ہے جو کہ ایرانی میڈیا ہے، اور یہی رپورٹ ترکی کے صدارتی آفیشیل اکاؤنٹ سے بھی نشر ہوتی ہے کہ ترکی کی حکومت امریکہ سے لابنگ کر رہی ہے اور امریکہ سے میڈیشن یعنی ثالثی کر کے انہیں قائل کر رہی ہے کہ ایران پر حملہ نہ کیا جائے، کیونکہ ایران پر حملہ ہوا تو بڑی بھاری قیمتیں پورے خطے کو ادا کرنا پڑ سکتی ہیں۔ اسی سے جڑی ہوئی ایک اور خبر یہ ہے کہ ترکی نے ایران کے ساتھ بارڈر ایریا میں غیر معمولی سرگرمی شروع کی ہے، جہاں بفر زون بنایا جا رہا ہے، جہاں ایران کی حکومت خدا نخواستہ گر جاتی ہے تو وہاں ریفیوجی یعنی مہاجرین آئیں گے ایران سے 60 لاکھ سے زائد، ان کو کیسے ڈیل کرنا ہے، اور ترکی اور ایران کے بارڈر پر ہنگامی اقدامات اور غیر معمولی سرگرمیاں دیکھی جا رہی ہیں۔ ترکی دونوں آپشن کے لیے تیار ہے کہ اگر ایران کی حکومت گر جاتی ہے تو ترکی کے اندر لاکھوں ایرانی آ جائیں گے، اور اگر جنگ شروع ہوتی ہے، حکومت نہ بھی گرے لیکن جنگ شروع ہو جائے، تو اس وقت بھی لاکھوں لوگ ایران سے ترکی کی طرف رخ کر سکتے ہیں، کیونکہ 1000 کلومیٹر بارڈر ہے۔ تو دونوں سینیاریو کے لیے ترکی تیاری کر چکا ہے، لیکن ترکی نے ایران کو پیغامات بھیجے ہیں، ایران کو انٹیلیجنس معلومات دی ہیں کہ امریکہ اور اسرائیل آپ پر حملہ کرنے جا رہے ہیں۔ ترکی کے سابق انٹیلیجنس چیف، جو 15 سال تک ترکی کی خفیہ ایجنسی MIT کے چیف رہے ہیں، حاکان فیدان، انہوں نے کہا اسرائیل ایران میں جو منصوبے بنائے ہوئے ہیں، جو خواب رکھے ہوئے ہیں، وہ اس کے خواب پورے نہیں ہوں گے۔ اب ترکی اور سعودی عرب ایران کو کیوں بچانا چاہتے ہیں؟ ناظرین کرام، ترکی کو بھی پتہ ہے، سعودی عرب کو بھی پتہ ہے کہ ایران پر قبضہ کر کے ایران کا تیل اور پورا گلف، جسے ہم خلیج عربی کہتے ہیں، جسے خلیج فارس کہتے ہیں، اس کو اسرائیل اپنی مٹھی میں کرنا چاہتا ہے۔ اگر آج ایران گر جاتا ہے اور ایران کا تیل اور ایران کی جو سمندری حدود یعنی اسٹریٹ آف ہرمز، آبنائے ہرمز اسرائیل اور امریکہ کے قبضے میں چلی جاتی ہے، تو اگلا ٹارگٹ ترکی ہوگا، اگلا ٹارگٹ سعودی عرب ہوگا۔ یہ بات سعودی عرب کو پتہ ہے اور یہ بات ترکی کو بھی پتہ ہے، اس لیے یہ دونوں ایران کو بچانا چاہتے ہیں۔ چنانچہ یہ خبر آپ دیکھیں، ایک اور خبر ہے، دی یروشلم پوسٹ، اسرائیل کا میڈیا ہے، اس نے ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ سعودی عرب ترکی اور قطر کے ساتھ مل کر اسرائیل دشمنی پر مبنی نیا اتحاد بنا رہا ہے، اور سعودی عرب کا ولی عہد محمد بن سلمان غلطی کر رہا ہے ترکی کی طرف ہاتھ بڑھا کر اور ترکی سے دوستی کر کے۔ یہ محمد بن سلمان کو غلطی مہنگی پڑ سکتی ہے، یعنی یہ کھلم کھلا سعودی عرب کو دھمکی ہے اسرائیل کی طرف سے کہ اگر تم اسرائیل کے مقابلے میں ترکی کے ساتھ کھڑے ہوگے یا اسرائیل کی دشمنی میں کھڑے ہوگے تو تمہیں مٹا دیا جائے گا، اس لیے تم ترکی اور قطر کے اتحاد سے دور رہو۔ تو اس وجہ سے بھی سعودی عرب کو یہ بات پتہ ہے، یعنی آپ تصور کریں خدا نخواستہ اگر ایران کی حکومت گر جاتی ہے اور اسرائیل
کی حکومت ایران میں قائم ہو جاتی ہے، کیونکہ وہاں جو حکومت آئے گی رضا شاہ پہلوی کی، وہ پہلے ہی کہہ چکا ہے کہ ہم اسرائیل کو تسلیم کریں گے۔ رضا شاہ پہلوی ایران کے دورے کر چکا ہے، اسرائیل کے دورے کر چکا ہے۔ رضا شاہ پہلوی ایران کے اندر جوہری پروگرام کو ختم کر کے سارا تیل امریکہ اور اسرائیل کی مٹھی میں ڈالنے کا اعلان کر چکا ہے، تو گویا وہ ایران کے اندر جو حکومت ہوگی گویا وہ اسرائیل ہی کی ہوگی۔ تو یہ ساری چیزیں سعودی عرب کو قبول نہیں ہیں۔ کیوں نہیں ہیں؟ کیونکہ جہاں سے تیل گزرتا ہے سعودی عرب کا، یعنی سعودی عرب کے لیے آبنائے ہرمز شہرگ ہے، گویا وہ اسرائیل کی مٹھی میں آ جائے گی، اور سعودی عرب یہ کبھی ہونے نہیں دے گا اور ترکی یہ کبھی ہونے نہیں دے گا۔ اسی وجہ سے خفیہ معلومات اور فوجی مدد اور مختلف طرح کا تعاون اور ڈپلومیسی سعودی عرب اور ترکی دونوں کی طرف سے ایران کے لیے کی جا رہی ہے۔ دوسری طرف ناظرین کرام، جو آج کی ایک اور بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ چائنا، رشیا، یہ دونوں ملک کھل کر ایران کی مدد کر رہے ہیں۔ خفیہ سیٹلائٹ تصاویر جن میں امریکی فوج کی ڈپلائمنٹ تعیناتی کے مناظر ہیں وہ ایران کو بھیجے گئے ہیں۔ چائنا نے ایران کو بتا دیا ہے کہ کہاں کہاں پر کس کس طرح سے امریکی فوج ہے اور ان کی کیا کیا تعیناتی ہے، کہاں پر تھاٹ ایئر ڈیفنس سسٹم ہے، کہاں پیٹریوٹ ایئر ڈیفنس سسٹم ہے، امریکی باہری بیڑا ایکوریٹ کس جگہ پر، یعنی درست کون سی جگہ ہے جہاں وہ کھڑا ہوا ہے، اور امریکہ کی آبدوزیں سمندر میں کہاں کہاں چھپی ہوئی ہیں۔ یہ ساری چیزیں چائنا اور رشیا دونوں سیٹلائٹ اور انٹیلیجنس معلومات کے ذریعے سے بتا رہے ہیں ایران کو، تاکہ ایران پر امریکہ کا حملہ کامیاب نہ ہو سکے۔ جیسے سعودی عرب اور ترکی ایران کو بچانا چاہتے ہیں، ایسے ہی چائنا اور رشیا بھی ایران کو بچانا چاہتے ہیں۔ پھر آج کی کچھ مزید خبریں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے آج پھر ایک سپیچ میں شام کا حوالہ دیا کہ وہاں ہم نے دشمنوں کے ہاتھ توڑ دیے ہیں، دانت کھٹے کر دیے ہیں۔ اردوغان نے کہا کہ ہمیں خوشی ہے شام آزاد ہوا ہے، شام متحد ہوا ہے، اور شام کی تعمیر نو ہمیں قبول ہے، اور یہ بات ہم واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ہم شام پر قبضہ نہیں کریں گے اور شام کے اندر سٹیٹ در سٹیٹ کوئی سٹیٹ یا ریاست بننے نہیں دیں گے۔ کردوں کو ہتھیار پھینکنا ہوں گے، باغیوں کو، دہشت گردوں کو سرنڈر کرنا ہوگا، اور انہوں نے اسرائیل کا نام لیتے ہوئے کہا کہ اسرائیل کے منصوبے شام میں کامیاب نہیں ہوئے ہیں۔ ناظرین کرام، ترکی اور اسرائیل کے درمیان کئی محاذوں پر جنگ چل رہی ہے، جس میں سے شام سر فہرست ہے، اور اسی طرح سے غزہ دوسرا محاذ ہے۔ اب غزہ کے حوالے سے رپورٹس آ رہی ہیں کہ غزہ میں آخری اسرائیلی ڈیڈ باڈی جو یرغمالی لاش تھی وہ واپس کر دی گئی ہے۔ اب غزہ میں کوئی اسرائیلی قیدی نہیں ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا کہ حماس نے واقعی بڑا اچھا کام کیا ہے کہ اس نے آخری یرغمالی کی لاش واپس کر دی۔ اب حماس کو چاہیے کہ وہ اسلحہ پھینک دے تاکہ ہم غزہ کو تعمیر کر سکیں۔ لیکن اسرائیل کے اندر چیمگوئیاں ہو رہی ہیں کہ ترکی اور قطر غزہ میں آ رہے ہیں۔ ٹرمپ نے اسرائیل کو دھوکہ دیا اور ترکی اور قطر کو غزہ میں ان کر دیا۔ مستقبل میں یہ دونوں ہمارے لیے بڑا چیلنج بن چکے ہیں، اس لیے غزہ سے دور کیا جائے اور غزہ میں کسی بھی صورت ترکی کو آنے نہ دیا جائے۔ یہ ناظرین کرام مسلسل باتیں اسرائیلی میڈیا پر ہو رہی ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑی خبر جو اس وقت میرے سامنے ہے کہ ترکی میں حماس کے وفد کی آمد ہوئی ہے، اور ترکی کی وزارت خارجہ میں وزیر خارجہ سے ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور ترکی نے غزہ کی تعمیر اور غزہ کے مستقبل کے حوالے سے حماس کے وفد سے ملاقاتیں کی ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور خبر جو اس وقت میرے سامنے ہے، اسرائیل ہایوم کی رپورٹ ہے کہ حماس نئی حکومت جو ٹیکنوکریٹ فلسطینی حکومت ہے اس میں 10,000 اپنے لوگوں کو بطور پولیس کے بھرتی کروا سکتا ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے ایک اور رپورٹ میں کہ علی شاس کی جو فلسطینی ٹیکنوکریٹ غزہ حکومت ہے وہ اچھا کام کر رہی ہے، اور اس نے آخری یرغمالی کی لاش کو واگزار کروایا ہے، یعنی برآمد کروایا ہے۔ اور دی یروشلم پوسٹ میں لکھا گیا ہے کہ ترکی کا جو غزہ میں کردار ہے یہ اسرائیل کو قبول نہیں ہے۔ اس کے علاوہ آخر میں آپ کو ایک اور خبر بتائیں گے، اسکائی نیوز عربک پر یہ رپورٹ چھپتی ہے کہ نیو یارک ٹائمز میں امریکی حکام نے خبردار کیا ہے عراق کو کہ اگر جنگ ہوتی ہے ایران سے تو عراق کے ملیشیا اگر امریکی اڈوں پر اور قومی مفادات پر یا امریکہ سے لڑیں گے تو امریکہ عراق پر بمباری کرے گا، یعنی جو بھی ایران کی مدد کرے گا امریکہ نے اسے دھمکی دے رکھی ہے۔ بہرحال اب تک کی کچھ تازہ ترین معلومات تھیں، اپڈیٹ تھیں جو آپ تک پہنچائی گئی ہیں۔ مزید تفصیلات اور خبریں آتی رہیں گی۔ آپ ہمارے یوٹیوب چینل تازہ حالات کو سبسکرائب کر لیں، آگے نشر کر لیں۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔